अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया सवाल है जी कि अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे करें, अपनी ओवर थिंकिंग पर काबू कैसे पाएं, अपनी नेगेटिव थॉट्स जो हैं उन्हें कंट्रोल कैसे करें, उन्हें डाइवर्ट कैसे करें। ये एक सवाल है। आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ओवर थिंकिंग पर काबू पा सकते हैं, आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करता हूँ कि ये जितनी भी आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं या आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है, ये हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड होती है। टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक का ताल्लुक होता है हमारे पास्ट से यानी माजी से, और दूसरे का ताल्लुक होता है हमारे फ्यूचर यानी मुस्तकबिल से। ये दो तरह की थॉट्स हैं जो हमें ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जाती हैं। जो पास्ट के हवाले से हमारी थॉट्स हैं वो क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अबाउट येस्टरडे, हम कल के बारे में, जो गुजरा हुआ कल है उसके बारे में सोचते हैं, माजी के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल आप कल किसी मीटिंग में गए थे, आप कल किसी पार्टी में गए थे, या आप कल किसी अपने दोस्तों की महफिल में गए थे, आपने कुछ फ्रेंड्स को ज्वाइन किया था, वहाँ आपने जो भी गुफ्तगू की, वहाँ आपने जो कुछ भी किया, आप आज बैठे हुए उसे सोच रहे हैं कि मैंने वो कल क्या कह दिया था। हाय अल्लाह, मुझे सारे इडियट समझ रहे होंगे, हाय अल्लाह मुझे सारे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, सबको लग रहा होगा कि मैं दुनिया जहान का बेवकूफ़ इंसान हूँ। ये आपका वो हिस्सा है जो पास्ट से रिलेटेड है। या फिर क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं पहले जो जॉब कर रहा था, मैं उस जॉब में ठीक था, मैं उस जॉब में खुश था, मैं वहाँ रहते हुए ज़्यादा हैप्पी था, या मैं कल जिस जॉब पर थी वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल थी, मैं वहाँ ज़्यादा रिलैक्स थी, कंफर्टेबल थी। सी ये भी आपकी पास्ट का हिस्सा है, आपके माजी का हिस्सा है। अब आप इस तरह की जो थॉट्स हैं, ये पहला हिस्सा है जब आप पास्ट में जाकर सोचते हैं, जब आप माजी में जाकर अपनी सोचों को इकट्ठा करते हैं और उन पे सोचने लग जाते हैं, उन पे बैठ जाते हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग है आपके पास्ट को लेकर। अबाउट फ्यूचर जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो क्या होती है? वो ये होती है कि आप क्या करते हैं, आप गेस करते हैं हर डिसीजन को, हर फैसले के बारे में आप अंदाजे लगाते हैं, आप फर्जी नताइज निकालते हैं और फिर उन फर्जी नताइज को हतमी समझ लेते हैं। ये आपका जो फ्यूचर से रिलेटेड हिस्सा है वो वाला है। या नेक्स्ट थिंग क्या है, आप इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, एक तखयलाती दुनिया बनाते हैं, हर चीज़ के बारे में फ़र्ज करते हैं और उसे दुरुस्त मान लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है? आपको लगता है कि सारे कामयाब हो जाएंगे सिवाय मेरे। आपको लगता है कि मैं हूँ जो नाकाम रह जाऊँगा, बाकी सारी दुनिया जो है वो कामयाब हो जाएगी, हाय मेरा क्या बनेगा। ये आपकी आपके फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग होती है। बुढ़ापे में मेरा क्या बनेगा, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ खड़ा हूँगा, मेरे साथ कौन होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा, मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर का हिस्सा हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं जिसमें हम इसको ओवर थिंकिंग को डिवाइड करते हैं। एक का ताल्लुक आपके माजी से है और दूसरे का ताल्लुक आपके मुस्तकबिल से है, फ्यूचर से है। इन दोनों के दरमियान में एक बाउंड्री लाइन है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट। आपका जो हाल है, जो आज है, इसे हम कहते हैं हेयर एंड नाउ। जो लोग हेयर एंड नाउ में रहना सीख लेते हैं वो लोग कभी भी ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होते। एक बात और आपको क्लियर कर दूं, ओवर थिंकिंग एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात भी नहीं होती। ये हमारी डेली लाइफ का, हमारी डेली थॉट्स का, रेगुलर थॉट्स का हिस्सा है। मसला कब आता है? जब लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आप अपने दिन में 24 घंटे के औकात में, वक्त में, आप किसी चीज़ को राउंड अबाउट 50 टू 60 मिनट्स अगर सोचते हैं, यानी कि 50 मिनट से लेके 1 घंटा आप अपने दिन में किसी बात को सोचते हैं, तो ये जनरल थिंकिंग है आपकी। ठीक है, ये जनरल वरीज हैं हमारी, जो हमारे साथ साथ चलती हैं, हर शख्स के साथ होती हैं। इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में 30-40 मिनट सोच भी रहे हैं तो ये ना कहें कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, या आप डिप्रेशन में चले गए हैं, या आप एनजाइटी का शिकार हो गए हैं, या आप किसी किस्म के फोबिया में मुब्तला हो गए हैं। अपने आप को ये सोच कभी ना दें, अपने आप को ये टारगेट
کبھی نہ دیں، یہ آپ اپنا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کیا ہے، اب میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی فیصلے کے بارے میں، فیوچر یا پاسٹ سے ریلیٹڈ، اگر آپ اس کو مور دین 300 منٹس تک سوچتے ہیں، یعنی کہ دن میں آپ 300 منٹ سے بھی زیادہ اسی ایک ہی چیز کو سوچتے رہتے ہیں، اس ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دین آپ اس کو اوور تھنکنگ کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اسے اوور تھنکنگ نہیں کہہ سکتے، پھر وہ آپ کی جنرل تھاٹس ہیں، پھر وہ آپ کی ریگولر تھاٹس ہیں، اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے، واقعی آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں یا آپ کو صرف یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو تھوڑا سا سوچ لو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اوور تھنکنگ میں مبتلا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کو کلیئر کر لیں کہ مور دین 300 منٹس، اگر آپ 300 منٹ سے زیادہ وقت کسی ایک چیز کو سوچتے ہیں، دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو آئی ہوپ سو کہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ چیز کے بارے میں۔ اچھا، ہم اس کو اسلام کے اکارڈنگ بھی دیکھیں گے، اوور تھنکنگ کا سلوشن اسلام کے اکارڈنگ کیا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کچھ سٹیپس ہیں جن کو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نوٹس یور تھاٹس۔ آپ نے اپنی سوچوں کا جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے اپنی تھاٹس کو، جو کچھ آپ سوچتے ہیں۔ اب ہے کیا، کسی چیز کے بارے میں ہمیشہ سوچا جاتا ہے نا، ہم تبھی فیصلہ کرتے ہیں، تبھی ارادہ کرتے ہیں، پھر اس پہ ایکشن لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جنرل ہمارا پروسیجر ہوتا ہے ہر شخص کا، ایک جنرل پروسیس ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کا آغاز ہی تھنکنگ سے ہوتا ہے، سوچنے سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خام خواہ کی سٹریس میں یا پریشانی میں مبتلا نہ کیا کریں۔ اب ہے کیا، صرف سوچتے رہنا جو ہے نا، یہ غلط ہے، کیونکہ سوچتے رہنے سے آپ عمل سے دور ہو جاتے ہیں، ایکشن کی دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، ورڈز کی دنیا میں آپ جینے لگتے ہیں۔ جو الفاظ کی اور سوچوں کی دنیا میں جیتا رہے وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، جو ایکشنز کی دنیا میں ان ہو جاتا ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو صرف سوچنا نہیں ہے آپ نے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی تھاٹس کو نوٹس کرنا ہے، ان کا جائزہ لینا ہے، ان کا احتساب کرنا ہے آپ نے، اور پھر کیا کرنا ہے، ٹرائی کرنا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور برین پیٹرن۔ آپ نے اپنے دماغ کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کس بارے میں سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، کتنی دیر تک سوچتے ہیں، کتنی دیر تک سوچنے تک آپ ٹھیک ہیں، اور کتنے زیادہ وقت اگر آپ سوچتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے سوچنا بھی ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے خود سے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ واقعی اوور تھنکنگ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں، اور ہیں تو کیوں ہیں۔ تو اپنا احتساب خود ضرور کرنا ہے آپ نے۔ دوسری چیز کیا ہے، کیپ فوکس آن یور پرابلم سالونگ سکلز۔ ایک بات ذہن میں ڈال لیں، کلیئر کر لیں، ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرابلم کو سوچنا، ایک ہوتا ہے پرابلم کے سولوشنز کو سوچنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف پرابلم کو سوچتے رہیں گے تو پرابلمز ڈے بائی ڈے انکریز ہوں گی، اگر اس کے سولوشنز کو سوچیں گے تو پھر وہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو مسئلے کو سوچتے رہنے سے مسئلہ بڑھتا ہے، جبکہ مسئلے کے حل کو سوچتے رہنے سے آپ اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں، اور آپ کی وہ جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا وہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز کلیئر کر لیں، اپنے پرابلم سکلز جو ہیں، پرابلم سالونگ سکلز، انہیں امپروو کریں، اور ڈیفرنٹ سولوشنز اس کے جو ہے نا وہ سرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہیں، کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کے پاسبل سولوشنز جو ہے نا وہ رائٹ کر لیں، اپنی ڈائری کے اوپر لسٹ بنا لیں، اور اس میں دیکھیں آپ کو سب سے افیکٹو جو میتھڈ ہے، ٹیکنیک ہے، وہ کون سی لگ رہی ہے، اسے اپلائی کریں۔ اگر آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ٹیکنیک کام نہیں کرتی، پھر آپ کوئی دوسرا ڈیفرنٹ سولوشن جو ہے وہ لے کے چلیں اور اس کو آزمائیں، شاید اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ایک بات یہ کلیئر کر دوں، مطلب فار ایگزامپل کہ کل آپ کا انٹرویو ہے اور آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہائے میں انٹرویو میں پتہ نہیں کلیئر ہو سکتا ہوں یا نہیں، میں ریجیکٹ تو نہیں کر دیا جاؤں گا، مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ چیز ہے۔ اب یہ اوور تھنکنگ میں جا رہے ہیں نا آپ کیا کریں، پاسبل سولوشنز تلاش کریں۔ پاسبل سولوشنز کیا ہیں، اگر آپ کا جاب انٹرویو جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، سوال جواب پوچھے جانے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنا نالج گین کریں تاکہ آپ انٹرویو میں
کامیاب ہو جائیں. آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں تاکہ آپ کا انٹرویو اچھا ہو. آپ اپنی ڈریسنگ کو امپروو کر کے جائیں تاکہ آپ کا انٹرویو اچھا ہو. تو یہ پاسبل سولوشنز ہیں. صرف یہ سوچتے رہنا کہ کل میں انٹرویو کلیئر کر پاؤں گا یا نہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. اس سے آپ اوور تھنکنگ کا ہی شکار ہوں گے اور حل کچھ بھی نہیں ہوگا, جبکہ آپ کا انٹرویو آٹومیٹکلی گندا ہی ہوگا. آپ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے کیونکہ آپ سوچ چکے ہیں کہ آپ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. یہ سیکنڈ آپ کے پاس ٹیکنیک میں نے بتا دی. نمبر 3 کیا ہے؟ چیلنج یور تھاٹس. اپنی تھاٹس کو چیلنج دیں, اپنے برین کو چیلنج دیں, یعنی کہ خود کو چیلنج دے دیں کہ ہر نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. یہ ایک چیلنج ہے, آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے, پھر اس چیلنج کو پورا بھی کرنا ہے. یعنی کہ جیسے کوئی آپ کو نیگیٹو سوچ آنے لگتی ہے نا, آپ فوراً سے اس کو ڈائیورٹ کریں اور پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں. ہم ایک بات یاد رکھ لیں, سوچتے رہنا تبھی فائدہ مند ہوتا ہے جب اس کی ڈائریکشن پازیٹیو ہو. تو مثبت سمت میں سوچنا فائدہ مند ہے, منفی سمت میں سوچنا ہمیشہ نقصان دیتا ہے. تو اپنے آپ کو چیلنج دیں, اپنے برین کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے ہر جو نیگیٹو تھاٹ ہے اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. اس طرح آپ اپنی ہر ایک کو 1 by 1 کر کے نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرتے رہیں. یعنی کہ کل میرا انٹرویو اچھا ہوگا یا نہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کیا کریں کہ شیورلی اچھا ہوگا, ضرور اچھا ہوگا. اگر میں ایفرٹ کروں تو اچھا ہوگا, اگر میں اسٹرگل کروں تو اچھا ہوگا, میری ڈریسنگ اچھی ہو تو انٹرویو اچھا ہوگا, میرے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں تو اچھا ہوگا, میرے پاس نالج زیادہ ہوگا تو انٹرویو اچھا ہوگا. تو آپ اپنی ہر نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو میں کنورٹ کرتے رہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں. یہ نیکسٹ چیز ہے آپ کی. اچھا, ایک قدم پیچھے بھی آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور ایویڈنس تلاش کریں. کوئی ثبوت ہے ایسا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ کوئی ایویڈنس, اینی ایویڈنس, کوئی ثبوت ہے کہ وہ آپ کا جو سوچنا ہے وہ ٹھیک ہے, یا آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ اینی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ ضرور نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے ابھی انٹرویو ہی نہیں دیا. تو ایویڈنس کہاں سے آئیں گے؟ تو بہتر ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے آگے کلیئر کر لیں کہ سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور پھر ایک سٹیپ آگے چلیں اور اپنی تیاری پہ توجہ دیں, اپنی پریکٹس پہ توجہ دیں. نیکسٹ چیز کیا ہے؟ چینج دا چینل. چینل کو چینج کریں. چینل کو چینج کرنے سے مراد ٹی وی آپ کے سامنے لگا ہوا ہے نا, اب آپ کو یہ خبریں نہیں اچھی لگ رہی تو چینل چینج کر دیں, کچھ اور دیکھ لیں, ڈرامہ دیکھ لیں, کوئی مووی دیکھ لیں, کارٹون دیکھ لیں. چینل چینج کرتے رہیں, جو چینل آپ کو فٹ آ رہا ہو اس پہ رک جائیں. تو مائنڈ جو آپ کا ہے نا, تھاٹس کا جو چینل ہے اس کو چینج کیسے کرنا ہے؟ اس کو چینج آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے, اب آپ سوچتے رہیں ایک ہی چیز کو, لیکن وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی, آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اپنے مائنڈ کا جو برین کا تھاٹس کا جو چینل ہے اس کو چینج کر دیں. اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں, کسی اور چیز کو سوچنا شروع کر دیں. کچھ اچھا سوچ لیں, کسی کے ساتھ پازیٹیو کنورسیشن سٹارٹ کر دیں, کوئی بک ریڈنگ سٹارٹ کر دیں, کسی بک کا مطالعہ شروع کر دیں, باہر اٹھ کے چلے جائیں, گھاس پہ ٹہل لیں, ایکسرسائز کر لیں, ورزش کر لیں, یوگا کر لیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی اس طرح کا کر لیں جس کو کرنے سے آپ کو اچھا لگتا ہو. کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کر لیں, اپنے آپ کو کسی کام میں انوالو کر لیں, کسی آرگنائزیشن کا حصہ بن جائیں, کسی گروپ کو جوائن کر لیں. تو اپنا جو چینل ہے نا تھاٹس کا اس کو چینج کریں. نیکسٹ چیز کیا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچیں. تھنک ڈفرینٹ, مختلف طریقوں سے سوچیں. ایک طریقے سے سوچنا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, وہ طریقہ چھوڑ دیں, کوئی دوسرا طریقہ آزما لیں. یعنی کہ ایک کام آپ کو سوٹ نہیں کر رہا, چھوڑ دیں, دوسرا کام جو ہے وہ آزما لیں. تو اپنے جو پیٹرنز ہیں اس کو چینج بھی کرتے رہیں اور مختلف طریقے سے سوچیں. اب میں ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, دیکھیں اسلام میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, فرماتا ہے کہ ڈیفیکلٹیز جو ہیں, ڈیفیکلٹ ٹائم جو ہے, مشکل وقت جو ہے نا, وہ بیسیکلی ایک مسلمان کے لیے ٹیسٹ ہے, آزمائش ہے. سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 155 ہے, 155, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوفزدہ کر کے, بھوک سے, جان اور مال کا نقصان کر کے, اس سے تمہیں آزمایا جائے گا مختلف طریقوں سے, مگر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. ترجمہ اگر آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اللہ کمی بیشی معاف کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ریگارڈنگ اگر آپ کا کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم ہے تو وہ آپ کی آزمائش ہے, وہ آپ کو آزمانے کے لیے کہ آپ اس میں کتنے صبر کرنے والے بنیں گے, آپ اس میں کتنے ثابت قدم رہیں گے. تو اس حوالے سے بھی یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے
ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس میں کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. کچھ نئے اسکلز سیکھنے پہ اپنے آپ کو لگا دیں، کوئی نئی ہابیز بنا لیں، نئے مشغلے بنا لیں اپنے، ٹھیک ہے. کچھ لرننگ سٹارٹ کر دیں. یوٹیوب پہ ڈفرینٹ چینلز ہیں، خواتین ہیں تو کچن اسکلز سیکھنے لگ جائیں، ڈفرینٹ جو ڈشز ہیں ان کی ریسیپیز سیکھنے پہ لگ جائیں، فری لانسنگ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں جاننے لگ جائیں. ایم ہی کوئی ویڈیو اٹھا کے اوپن کر لیں جو انفارمیٹیو ہو. آپ کو انٹرٹینمنٹ پسند ہے تو کوئی انٹرٹیننگ ویڈیو جو ہے وہ اوپن کر لیں. اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. یہ نیکسٹ تھنگ ہے. اچھا آخر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے ایک آپ کو میتھڈ بتانے لگا ہوں، ایک ٹیکنیک ہے جو لازمی کریں. دن میں کم از کم 3 سے 5 مرتبہ آپ اس ٹیکنیک کو آزمائیں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، پرسکون ماحول میں بیٹھ جائیں. وہاں بیٹھنے کے بعد اپنے شولڈرز کو اور اپنی نیک کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں، یعنی کہ کندھوں کو اور گردن کو بالکل ریلیکس کر دیں. اس میں ایسے اکڑاؤ نہ ہو، ان کو ریلیکس چھوڑ دیں. بالکل ریلیکس چھوڑنے کے بعد پھر آپ کیا کریں، اپنی آئیز کو کلوز کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. ایک ہاتھ جو ہے نا اپنا وہ اپنے ہارٹ پہ رکھ لیں، اپنے دل پہ، اور دوسرا اپنی بیلی پر، اپنے پیٹ پر رکھ لیں. رکھنے کے بعد پھر آپ ڈیپ بریتھ لیں، لمبی اور گہری سانسیں لیں. اور جب رکھیں تو پھر اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد فیل کریں اپنے چیسٹ اور اپنے سٹومک جو ہے آپ کا معدہ اور دل سینہ جو ہے اس کی موومنٹ کو بھی ساتھ کی ساتھ ریئلائز کریں. سانس لیتے رہیں اور یہ جو پیٹرن ہے نا موومنٹ کا اس کو ریئلائز کریں ساتھ ساتھ. یہ آپ کم از کم 5 منٹ کریں، 5 منٹ کرتے رہیں. اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ اس ٹیکنیک کو، اس پریکٹس کو آزمائیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا سٹریس ہو، اس ٹیکنیک کو آپ آزما لیا کریں. آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. سو آئی ہوپ، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوگی، ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور پھر سے کہنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میٹیریل اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا. کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں وہ بھی ضرور دیں، ہم انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے، ان پہ ہم جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور آپ کا بھی کوئی کوسچن ہو اپنے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی ایجوکیشن یا بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وہ کامنٹ سیکشن میں سوال پٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو جو جواب ہے وہ تفصیلی ویڈیو کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا. سلامت رہیں، خوش رہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.